बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, कौमी सानहात ने इस कौम को इकट्ठा होने का मौका दिया है कि इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ें। और माजी करीब की अगर हम बात करें तो सानिया APS एक ऐसा वाक़या था कि जिसके बाद हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान भी बना, सब एक पेज पर भी आए और इस अज़्म का इरादा किया गया कि हमने मिलकर दहशत गर्दी के अफरीद से लड़ना है। लेकिन हम उसके बाद इसके देर पा नताइज क्यों हासिल न कर सके कि दहशत गर्दी में एक बार फिर शिद्दत से इजाफ़ा हुआ है। आज भी जनूबी वज़ीरिस्तान में एक जो है वो हमला नाकाम बनाया गया है। बहरहाल कल DGISPR ने तफसील से बताया कि ये कितना हसास ऑपरेशन था जो कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद किया गया, और इसमें किस तरह से ये इस बात को मद्देनज़र रखा गया कि जो लोग वहाँ पर यरगमाल हैं उनको प्रायोरिटी जो है वो रखा जाए। बड़ा ही यानी कि एक हसास ऑपरेशन था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो रूल्स ऑफ द गेम बदलने की भी बात की। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस हमले के दौरान प्रोपेगेंडा करने वाले मीर जाफ़रों की भी निशानदेही की। क्या कहा उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, फिर बात करते हैं। कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़ कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशत गर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। जो लोग अवाम को गुमराह करने के लिए ऐसे झूठे बयानिए बनाते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद तो कानून का इस मामले में अहाता कर लेना कि आइन और कानून इस मामले में क्या कहता है। यू कैन फूल all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all of the time. This incident of Jafar Express changes the rules of the game. अच्छा, क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। शाहिद साहब, एक तो अल्लाह ताला का शुक्र और फिर ज़ाहिर है अफवाज पाकिस्तान का कि जिन्होंने खुश असलूबी से इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और SSG कमांडोज जो हैं FC के साथ शामिल रहे। देखें, अफवाज पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के अवाम है उनसे अलग करके तो नहीं देख सकते ना। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी फ़ौज जो है बहुत मुनज़्ज़म है, तरबियत याफ्ता है और हर चैलेंज से, ख़तरे से निपटना जानती है। तो जो कुछ हुआ है, जिस तरह ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और जिस तरह से दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया और जिस तरह बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं उनकी जानें बचाई गई, कुछ नुकसान हुआ, कुछ लोग जान की बाजी हार गए, और ज़ाहिर है 21 मुसाफिर, 4 जवान शहीद हुए और 33 दहशतगर्दों को हलाक जो किया लोग गया। भी शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में, और उनके जो अहले खाना हैं उनको सब्र दे। लेकिन बहरहाल ये नुकसान जो है बड़े नुकसान से बचा लिया गया। और देखें, जो पाकिस्तानी फ़ौज है, अब ये जो कुछ नादान लोग हैं, कुछ पता नहीं कौन शरारती अनासर है, को मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उन्हें चोले पहने हुए हैं, उन्हें कुछ किसी सियासी जमात का चोला पहन लेते हैं, कभी किसी का पहन लेते हैं, और अब उन्होंने इसको वही जो इंडियन मीडिया था उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन उसको जुगाली करने की कोशिश की। हालांकि उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था? वहाँ तो कोई टेलीफोन भी काम नहीं कर रहे थे, वहाँ तो मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था। तो ये तो एक सारी एक प्रोपेगेंडा मुहिम थी जो चलाई जा रही थी, और उसको हमारे बाज़ अनासर जो है वो भी उसको फैला रहे थे। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर कौम जो है वो एक मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रही। और देखें, जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो सब की है, वो किसी एक जमात की, किसी एक सूबे की, किसी एक इलाके की नहीं है, और सब लोगों को फ़ौज पर एतमाद है, उसकी सलाहियत पर एतमाद है। अब इसी एतमाद का तकाजा ये है कि फ़ौज जो है वो भी बड़ी एहतियात से काम ले, और फ़ौजी क़यादत जो है वो बड़ी एहतियात करे कि कोई जो सियासी डिवाइड है हमारी वो फ़ौज को मुतासर न कर पाए। वो कैसे करे? हाँ, वो भी आप देखें, ये बड़ा एक नाजुक मामला होता है। जो सियासत है उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो फ़ौज को मुतासर करे। सही। और ये बड़ा एक
اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں بڑی ایک تلوار کی دھار پہ ہمیں چلنا ہے. اور دیکھیے جو پی ٹی آئی ہے، کل سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے اتحاد کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کام کوئی سب لوگ مل کے بیٹھے. آپشن نہیں ہے متحد ہونے کے علاوہ. آج ہمارے بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں اسی بات کو دہرایا. جی ہاں. اور تو یہ ایک بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. سر لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کیا کہا، ذرا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس یعنی کہ بات کے سیاسی جماعت سے متعلق انہوں نے کیا کہا، دکھائیے جی. پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. جو قوم میں غم اور غصہ ہے، یا کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں ان کو پی ٹی آئی کا لبادہ اڑا کر ان سے ایک دانستہ منصوبے کے تحت ٹویٹس کروائی جاتی ہیں. پوری قوم کے ساتھ ہم تمام پاکستانی ہم اس وقت غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. خدا را جو اس وقت اس ملک کو صورتحال درپیش ہے اس کا ادراک کیجیے. یہ وقت کسی جماعت کو اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنیں. لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی جب تک ہم پاکستان کے نظام حکومت کو آئین، قانون، شرافت کے مطابق نہیں چلائیں گے، ملک میں بدامنی رہے گی، ملک میں ایک احساس رہے گا محرومی کا. وہ تو ابھی یہی کہہ رہے ہیں سر. اصولی بات تو درست ہے. لیکن نا جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جوڑتی ہیں قوموں کو. پیپلز پارٹی بھی ایک قومی سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ نون بھی ایک قومی سیاسی جماعت ہے، جمیعت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے. یہ ساری قوم کو جوڑ رہی ہیں. جتنی سیاسی جماعتیں پاکستان میں قومی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ سب جوڑ رہی ہیں. کبھی کسی کی حمایت زیادہ ہو گئی، کبھی کسی کی زیادہ ہو گئی، کبھی کسی کو ووٹ زیادہ مل گئے، کبھی کسی کو کم مل گئے. یہ تو پھر چلتا رہتا ہے سیاست میں. تو اگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، قومی سیاسی جماعتیں، اس قوم کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہی. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اپنا ایک کردار ادا کر رہی. نہ تو پی ٹی آئی کسی پر احسان کر رہی ہے اور نہ پی ٹی آئی پر کوئی احسان کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے، دیکھیے اصولی بات یہ ہے کہ معاملات جو ہے دستور کے مطابق چلنے چاہیے. لیکن اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا. خود پی ٹی آئی بھی اس بات پہ غور کرے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس بات پہ غور کریں کہ جب کسی جماعت کو اقتدار ملتا ہے، جب پی ٹی آئی کو بھی ملا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا تقسیم کو بڑھایا یا قوم کو متحد کیا، یا سارے اپنے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا؟ تو ان چیزوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ان پر بھی غور ہونا چاہیے، کہا تو اور یہ جاتا ان ہے کا بھی ازالہ ہونا چاہیے. پولرائزیشن میں اضافہ ہی ہوا ہے نا. آئندہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے. اور جہاں جہاں دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں، ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ریلیف ملنا چاہیے جہاں جہاں ان کا حق ہے. تو یہ اور پھر جس طریقے سے ہمارے دفاعی اداروں کو، ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، وہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں تھی. لیکن اس کا ہم دہرانا جو ہے اب مناسب نہیں ہے. قومیں ماضی میں پھنس کے نہیں رہتی، مستقبل پر نظر رکھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. تو جو آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی اور جو کل بات کی اور آج گوہر صاحب نے بات کی، وہ بالکل ایک قوم کا جذبہ ہے جو ہم سب کو دکھ ہے، ہم سب کو چرکا لگا ہے. اور ہم سب جو ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھئی آپ نے بہت قابل تحسین کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو اب ہمیں پرانی باتیں پھرول کے، اب یہ تو ایسا ہوتا ہے نا، آگے بڑھنا چاہیے. پرانی باتیں پھرولیں. اب وہ ہوتے نا، اب گاؤں میں ہوتے ہیں، بہت پرانے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر شادی بیاہ کے موقع پر، غمی خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی پھٹا ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو نہیں جاؤں گا اور میری شرط مانی جائے. یہ ہمیں وہ رویہ نہیں اپنانا. اور آج خواجہ آصف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے وہ بے جواز تھی. سر میں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک جی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئٹہ میں موجود. شامی صاحب بڑی اہم انہوں نے جو ہیں وہ وہاں پر باتیں کی ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی اگر دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے. آغاز میں ہم وہ بھی بات کر رہے تھے کہ اے پی ایس نے موقع دیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ہم کیوں اکٹھے نہیں ہو سکے؟ دیکھیں دہشت گردی جو ہے اب کتنے اشرے ہو گئے ہم اس سے لڑ رہے ہیں, اور کم و بیش نصف صدی ہونے کو آئی ہے. اب دیکھیں 1989 میں جب سوویت فوجیں افغانستان میں آئیں اور اس کے خلاف افغان مزاحمت کی تحریک شروع ہوئی, اور پھر پاکستان میں لاکھوں افغان جو ہیں وہ مہاجر بن کے پاکستان آئے, بس آئے گئے, اور اس کے بعد جد و جہد کا آغاز ہوا. تو جب سوویت فوجوں کے خلاف افغانوں کی مزاحمت جاری تھی تو پاکستان, کیونکہ ان کا پشتی باندھ تھا اور پاکستان اگرچہ جنگ میں شریک نہیں تھا, لیکن ان کی بڑی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں موجود تھے, تو پاکستان کو اس وقت جو سوویت یونین کے حامی عناصر تھے انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. جو اس وقت افغان کٹھ پتلی حکومت تھی اس کے کارندے تھے, انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اور اس کے بعد پھر پاکستان اس سے نپٹا. پھر جب سوویت فوجیں واپس چلی گئی اور افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی, اس کے بعد پھر حالات سنبھالے نہیں گئے. پھر طالبان آئے, پھر 9/11 ہوا, اس کے بعد سیکورٹی کونسل نے امریکہ کو اجازت دے دی کہ وہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں وہ نیٹو کی فورسز اور امریکہ یہاں آ گئے. تو اس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہو گیا. پھر پاکستان کو ایک دہشت گردی کا سامنا کرنا, وار آن ٹیرر جو شروع ہو گیا. پاکستان نے اس وقت جو بھی مقدور بھر کوشش ہو سکتی تھی وہ افغان طالبان کی جاری رکھی, افغان بھائیوں کی, اور ان کو وہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں رہے, اور پاکستان ان کے لیے ایک جنت بنا رہا, ایک سکون کی جگہ بنا رہا. اور پھر اس کے بعد جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو پاکستان کی بڑی توقعات تھی کہ وہ معاملات کو سنبھالیں گے, لیکن بدقسمتی سے وہ معاملات کو سنبھال نہیں سکے. اس میں کچھ ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں, کچھ وہ داعش کا خطرہ بھی درپیش ہے, کچھ یعنی اور پھر ان کے اندر متضاد عناصر بھی ہیں, ان کے متضاد مفادات ہیں. پھر کچھ ہمارے ہمسائے بھارت جو ہے اس کی شرارتیں بھی ہیں. بس جو کچھ بھی آپ کہیں, نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ افغان سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب ایک جو اب بلوچ تحریکیں جو ہیں ان کو بھی وہاں پناہ ملی ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے TTP ہے وہ بھی وہاں موجود ہے, اور پاکستان پر ایک نئے سرے سے پھر یہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. ہمارے سینکڑوں جوان جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو بہرحال پاکستان جو ہے اس نے حوصلہ نہیں ہارا, پورے عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اچھا, آج بھی ہم یعنی جو بھی صورت ہے, اب جب نواز شریف صاحب کے دور میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا 2014 میں, تو اس وقت جو APS جو اس کا پر حملہ ہوا, جس طرح ہمارے معصوم بچے جو ہیں ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی, تو نواز شریف صاحب نے پورا ایک ساری پارٹیوں کو اکٹھا کیا, فوجی اور سیاسی قیادت مل کے بیٹھی, پھر نیشنل ایکشن پلان بنایا. اور آج بھی ضرورت یہ ہے کہ ہماری ساری جماعتیں, دیکھیں شکایتیں اپنی جگہ ہیں, عمران خان نے کیا کیا, باجوہ صاحب نے کیا کیا, بہت ایسے اقدامات کیے جن کے نتائج اچھے نہیں نکلے. جس کا وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں جو توقعات TTP سے قائم کی تھی کہ وہ اپنا پاکستان کے لوگ احسان مند ہوں گے اور ان کو موقع دیا جائے گا تو وہ اپنے یعنی سکون کے ساتھ رہیں گے اور اپنا پرامن طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستانی سیاست میں وہ حصہ لے سکتے تھے پاکستان کے شہری, لیکن انہوں نے وہ ہتھیار نہیں ڈالے اور انہوں نے اسی طریقے سے دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھی. نتیجہ ہم ایک نئی صورتحال سے دوچار ہیں, اور خود بلوچستان جو ہے اس کے اور فیکٹرز بھی ہیں. بلوچستان بھی نشانہ ہے, وہاں بھی امن جو ہے قائم, ہمارے بہت سارے دوست ہیں ان کو گوارا نہیں ہے, اور اس لیے اب
ہمیں آگے بڑھنا ہے. سر حل تو لیکن ایک ہی ہے نا, ایک قومی یکجہتی, کہ آپ قومی یکجہتی جو ہے وہ جیسے وہی اے پی ایس کے بعد ہوا سب اکٹھے ہوئے, اب وہ کہہ رہے ہیں اے پی سی کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے, اے پی سی جو ہے وہ بلائیں گے, اے پی سی بلائیں, سب لوگ اکٹھے ہوں, مل کے بیٹھیں, یہ تو ایک حوصلے کی بات ہے نا. جو اے پی سی ہوتی ہے اس نے جا کے لڑنا تو نہیں ہوتا, لڑنا تو فوج نہیں ہے, مقابلہ تو اسی نے کرنا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. میسج یہ دینا ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ پہ کھڑے ہیں, ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہیں پوری ایک قوم کے طور پر. اس کا میسج یہ ہے, ہمارا کوئی تفریق نہیں ہے, اور ہمیں سب کو اختلافات ہوتے ہیں, اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کسی نے کیا تدبیر کی, کسی کا کیا نتیجہ نکلا, اب ہمیں ان کو یعنی تانے دینے کی بجائے اور ان چیزوں کو بار بار دہرا کر آج بدمزگی پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے. قوم کے سامنے سب لوگوں کے چہرے ہیں, سب کے اقدامات ہیں, سب نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں وہ قوم جانتی ہے, اس کا خمیازہ بھی ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا, ان کی سیاست کا نقصان ہوگا. اور آج جو لوگ فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور جو اتحاد کی بات نہیں کریں گے, وہ پھر ان کی سیاست بھی نہیں پنپ سکے گی. یہ دیکھیں نا, جو مقبولیت ہے یہ کوئی لوہے کی طرح نہیں ہوتی, نہ یہ پہاڑ کی طرح ہوتی, زنگ لگتا ہے اس کو کہ اپنی جگہ قائم رہے. یہ تو گھٹتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. یہ سٹاک ایکسچینج کی طرح ہوتی ہے, آج ایک شیئر کی قیمت کچھ ہے, کل شیئر کی قیمت کچھ ہے. کتنے لوگ گزرے ہیں ایک زمانے میں, نواز شریف صاحب کی کتنی پاپولیرٹی, نواز عمران خان صاحب جو ہیں اپنی ایک ان کے مقابلے میں کتنی سیٹیں نہیں, انہیں کوئی سیٹ نہیں لے سکے. 1997 میں کیا ہوا, تو بھاری اکثریت, ایک سیٹ ان کے حصے میں آئی, ایک یا دو سیٹیں. تو اب اس کے بعد پھر مسلسل انہوں نے جدوجہد کی. ایک زمانہ یہ آیا کہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا. اس سے پہلے ایوب خان ہیں, ہمارے بھٹو صاحب ہیں, تو کئی لوگ ہیں. اب شیخ مجیب الرحمان کو دیکھ لیں, ایک زمانے میں کیا توتی بولتا تھا. پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے لڑا دیا, پاکستان کو برباد کیا, اس کو 2 لخت کیا, اور بنگالی قوم جو تھے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. آج کہاں ہیں شیخ صاحب؟ آج ان کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں, ان کی تصویریں تو جلائی جا رہی ہیں, ان کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, تاریخ سے ان کو کھرچا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے آپ, کوئی شخص جو ہے یا کوئی جماعت جو ہے مقبولیت کے گھمنڈ میں نہ رہے. مقبولیت کسی کے گھر کی لوڈی نہیں ہے, ہمیشہ وہی رہے گی. مقبولیت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, قوم کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے, اس کے جذبوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے, اس کے مفادات کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور سر ایک اور بات جو آج خواجہ آصف نے بھی کی کہ غلطی مان لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بھئی ہم نے, میرے مطلب آبا و اجداد نے آمریت کا ساتھ دیا, آپ بھی مان لیں, بجائے ہمیں فارم 47 کا دعویٰ خواجہ صاحب جو تانا دینے ہے کے. کتنی غلطیاں مان رہے ہیں, اپنے باپ کی غلطی مان رہے ہیں, وہ اپنی نہیں مان رہے ہیں. اچھا, ہاں جی, ہر شخص نے اپنی غلطیاں کی ہیں, اگر وہ اپنی غلطیاں مانے اچھی بات ہے, لیکن اس طریقے سے میں کہتا ہوں یہ وقت نہیں ہے. اچھا, یہ تانے دینے کا وقت نہیں, الزام تراشی کا وقت نہیں. آپ دل پہ پتھر رکھیں, پیٹ پہ پتھر رکھیں, اب آپ صبر کریں, حوصلے سے کام لیں. اس طرح کی باتیں کر کے نتیجہ کیا ہوگا؟ راستہ کھوٹا کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے ساتھ الجھنا چاہتے ہیں, اور پھر الجھاؤ ہوگا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل. اور کس کے گھر میں چراغ جلے, پھر ضد جاری رہے گی نا, جیسے اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کرتے رہیں گے ذکر قیدی نمبر 804 کا, آپ جو مرضی ہے. یہ سیاست جو ہے اس کی اپنی ایک حد ہے, ہر وقت ہر چیز نہیں دہرائی جا سکتی. صحیح, ہر وقت ہر ایک, جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو تو آپ پہنچ جائیں, بھائی اس نے تو جناب مجھے فلاں وقت پہ کیا تھا, میں تو جنازے نہیں اٹھنے دوں گا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. انسانی معاشرے اس طرح زندہ نہیں رہتے, اس طرح توانا نہیں ہوتے, اس طرح آگے نہیں بڑھتے. ان کو بہت کچھ, اور ہمیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا نا, کہ جب وہ فتح مکہ ہوئی تو کیا ہوا آپ دیکھ, اور وہ اس کا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ, ان کے بھائیوں نے دھکا دے دیا, کنویں میں ڈال دیا, اور کہا کہ یہ تو سمجھا کہ یہ تو ہلاک ہو گئے, ان کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور اپنے ٹسوے بہاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آ گئے. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے اسی یوسف کو کنویں سے نکالا, تخت پہ بٹھا دیا. پھر بھائی جب اس کے سامنے پیش ہوئے تو پھر یوسف نے تلوار اٹھا لی, انتقام لیا, اور ان کو کہا کہ تم نے یہ کام کیا. میں نہیں, دل بڑا کیا, درگزر کیا, معاف کر دیا, حسن سلوک کیا,
ان کو غلہ دیا, بہت تعداد میں غلہ دیا. اپنے والد جو آئے تو ان کے راستے میں آنکھیں بچھا دی, ان اپنے سوتیلے بھائی جو تھے ان کو گلے سے لگا لیا. تو بھائی قومیں جو ہیں اس طرح آگے بڑھتی ہیں گلے لگانے سے, گلے کرنے سے نہیں. سر ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی شامی صاحب. دیکھیے آج ہولی ہے, ہمارے ہندو بھائی جو ہیں ان کو مبارک ہو. ان کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی, وہ ہندو کونسل کے رہبر ہیں. صحیح. انہوں نے کہا, ابھی میسج کیا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے احترام میں ہولی کی تقریبات عید کے بعد تک کے لیے معطل کر دی. کیا بات ہے. اب جو مرکزی تقریب ہماری ہوگی وہ اپریل میں ہوگی. کیا بات ہے. بتائیے احترام میں یہ جذبہ دیکھیے آپ, ایک ہمارے ہندو بھائیوں کا, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے. ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ اس جذبے کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. لوگوں کے دل جو ہیں ان پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے, ان کو موہ لینے کی ضرورت ہے. بے شک. اس سے جو ہمارے رمیش کمار ہیں انہی سے سبق سیکھ لیں. چلیں, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.